अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। मेहरबानी फरमा के मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, मुस्लिम लीग नून धांधली करने की कीमत मुसलसल अदा करेगी। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अवाम की नफ़रत का शिकार हो गई है मुस्लिम लीग, बल्कि अदालती सतह पर जब भी किसी भी अदालती सतह पे जब भी इन इंतखाबात की इंक्वायरी होगी तो मुस्लिम लीग नून की बहुत सारी सीटें बिला शक व शुबा निकल जाएंगी। आज नून लीग को सबसे पहला धचका लगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने, जिसमें 2 जजेस थे, जनाब मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जब उन्होंने इस्लामाबाद के हल्के NA 46, 47, 48 के नताइज का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था कामयाबी का इन 3 उम्मीदवारों की, उसे वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया। ये इस्लामाबाद की वो 3 सीटें थीं जिनके बारे में बेपनाह शवाहिद मौजूद थे कि यहाँ PTI के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत बड़ी अक्सरियत से जो है वो जीत चुके थे। लेकिन 47 फॉर्म 47 की बुनियाद पे तीनों को हरवाया गया, नोटिफिकेशन जारी करवाया गया और इन 3 उम्मीदवारों की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम शवाहिद देने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन से बार बार दरखास्तों के बावजूद इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। इन 3 हलकों में जो उम्मीदवार थे, हल्का 47 से जो है PTI के उम्मीदवार जो है नामवर वकील शुएब शाहीन साहब थे और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी तारिक फजल साहब थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस करने का हुक्म जारी किया। 46 पर जो है PTI के उम्मीदवार आमिर मुगल साहब थे और अंजुम अकील साहब जो है वो PMLN के उम्मीदवार थे। इनका नोटिफिकेशन वापस करने का इसके साथ ही हुक्म दिया गया। NA 48 से PTI के सैयद अली बुखारी थे, जबकि PMLN के राजा खुर्रम नवाज थे। राजा खुर्रम नवाज जो है जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने बाद में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। तो आप ये समझ लीजिए कि मुस्लिम लीग नून को एक ही दिन में कौमी असम्बली की 3 सीटों से महरूम होना पड़ गया है। और जब फॉर्म 45 की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में काउंटिंग होगी तो ये 3 उम्मीदवार किसी हाल में भी नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोकर जो हैं उन्होंने हल्का 48 और हल्का 47 से 2 जगह से वो भी उम्मीदवार थे, उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं। उनकी गवाही के मुताबिक भी PTI के वो दोनों उम्मीदवार जहां उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो जीत रहे थे, वो जीते हुए कैंडिडेट हैं। बार बार टेलीविज़न पे आके वो कहते रहे, बार बार ट्वीट करते रहे कि मेरे मुकाबिल PTI के दोनों उम्मीदवार जीत चुके हैं और मुस्लिम लीग नून का जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो गलत है। लेकिन नून लीग के लोग किसी तरह भी इसको मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ये शानदार फैसला दे दिया है और आज नून लीग को पहली सुबकी उठानी पड़ी है अदालती सतह पर। दूसरा वाकया क्या हुआ, मैंने आपसे अर्ज किया था कि बार बार गवाहियां आएंगी, इस्तीफे आएंगे। अभी ये खबर कंफर्म नहीं है लेकिन खबरें आ रही हैं कि मुल्तान के कमिश्नर जो हैं वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ा फ्रॉड, राय साकिब खरल जो है वो लाहौर के एक सहाफ़ी हैं और हम चैनल से वाबस्ता हैं, यूट्यूब भी करते हैं, बड़े संजीदा सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है उनका। उन्होंने अपने एक साथी के हमरा एक इतला मिलने पर लक्ष्मी चौक लाहौर में एक प्रिंटिंग प्रेस पर वो पहुंच गए। छापा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन वो पहुंच गए। उन्हें इतला दी गई कि वहाँ बैलेट बॉक्स छप रहे हैं।
جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس سارے ماحول کی، اس پرنٹنگ پریس کی ویڈیو بنا لی۔ وہاں پر نواز شریف صاحب کے لاہور کے حلقے NA-130 کے بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے۔ وہاں پہ مانسہرہ 15 کے، جہاں سے نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں الیکشن، لیکن وہاں پر جیتے ہوئے امیدوار کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، تو وہاں کے بیلٹ پیپر بھی چھپ رہے تھے۔ مریم نواز نے حلقہ NA-119 سے لاہور سے الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کا، مریم نواز کے بیلٹ پیپر بھی وہاں چھپ رہے تھے۔ مبینہ طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس نون لیگ کے ایک مقامی رہنما کا تھا۔ تو گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی گواہی جو دی تھی راولپنڈی کے کمشنر نے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ آج بھی مہریں لگائی جا رہی ہیں بیلٹ پیپرز پہ۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ان کے علم میں تھا کہ نئے بیلٹ پیپر لا کر اس پر مہریں لگائی جا رہی ہیں تاکہ فارم 45 کے تحت جو ہے وہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ مریم نواز بھی، نواز شریف صاحب بھی دونوں حلقوں سے ہار چکے ہیں، لیکن ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں ایک تومار باندھی گئی تھی کہ وہ آئیں گے تو پتہ نہیں انقلاب آ جائے گا۔ یقین مانیے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ان کی اپنی فیملی نے کیا اور ان کے نام نیاد ہمدرد صحافیوں نے کیا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تو یہاں تک ایک کالم میں لکھ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ اسی دھوکے میں بیچارے یہاں آ گئے۔ انہیں 4 سال میں پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو میاں نواز شریف، ان کا خاندان، اس کا فراڈ پاکستان کے عوام کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلم لیگ جو ہے اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہوتی جا رہی ہے، اور اب سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ یہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ حکومت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ عمران صاحب نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے اس 13 جماعتی اتحاد کو شکست دی ہے، اور تمام سیاسی لوگوں کو اس بات پر اکٹھا کر دیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے انتہائی دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ ایک ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے۔ دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جیل میں بیٹھ کے الیکشن جتوا دیا بلے کے بغیر۔ اور اب ایک اور نہایت شاندار کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران صاحب جو ہے وہ خواتین کی جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ جماعتوں کو دی جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں، جو سربراہ ہیں، انہوں نے عمران صاحب کو یہ آفر کی ہوئی تھی کہ آپ ہماری جماعت میں شامل ہو کے اس جماعت کی بنیاد پہ جو ہے وہ سیٹیں حاصل کر لیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ کافی عرصے سے عمران صاحب کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل جو ہے، جس کے سربراہ حامد رضا صاحب ہیں، جو خود فیصل آباد سے الیکشن جیت چکے ہیں، ایک سیٹ مجلس وحدت المسلمین کی بھی ہے اور ایک سیٹ جو ہے وہ حامد رضا صاحب کی ہے، فیصل آباد سے وہ MNA بن گئے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ آفر کی ہوئی تھی۔ تو آج جو ہے وہ ایک منظر ہم نے جو ہے پاکستان میں یہ دیکھا کہ جو چیئرمین بنے تھے انتخابات میں گوہر خان وہ تھے، اور عمر ایوب صاحب تھے جو کہ عمران صاحب کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں وزیر اعظم کے۔ عمر ایوب صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کے ایک سائڈ پر جو ہے حامد رضا صاحب بیٹھے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ راجہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس موقع پہ بڑی اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں جس میں تمام مسالک کے لوگ، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اور یہ نیشن بلڈنگ
صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی تحریک انصاف پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان بناتے وقت شیعہ سنی متحد تھے، آج ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے متحد ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دلچسپ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے پی ٹی آئی کے اتحاد کا مشورہ ہم نے دیا تھا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان ایک ایسا سیاسی رہنما ہے جو مختلف لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہا ہے، اور یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہی کہا تمام لوگوں سے کہ اپنے مذہبی اختلافات بھلا کے، اپنے سیاسی اختلافات بھلا کے اس دھاندلی کے خلاف، عوامی مینڈیٹ کی لوٹ کے خلاف جو ہے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھیے، آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے بھی بہت کھل کے یہ کہا کہ مرکز میں اور صوبوں میں جس شخص کو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے۔ تحریک لبیک جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، اور سعد رضوی صاحب نے کہا کہ جب بھی فارم 45 کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنے فارم آپ کو پیش کر دیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اخلاقی اعتبار سے مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی عمران صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، دھاندلی کو تسلیم کرتے ہیں، محمد زبیر صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں، خاقان عباسی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں، پورا ملک ایک طرف ہے۔ اختر مینگل صاحب تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران کی مخالفت اپنی جگہ، لیکن الیکشن میں ووٹ اس کو پڑا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، پیٹ صاحب پگارا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ عمران خان کی قیادت پر اتفاق کر چکا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں یہ صورتحال ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس الیکشن کو جو ہے وہ دھاندلی زدہ قرار دے رہا ہے۔ فافن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے باری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ 135 حلقوں میں جو ہے نتائج غلط مرتب کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے جس طرح عمران صاحب کو ووٹ دیا ہے، اسی طرح یہ ذمہ داری بھی اب پاکستان کے عوام کی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور متحد رہیں۔ انشاءاللہ جلد یا بدیر عدالتوں کے ذریعے جب فیصلے ہوں گے تو عمران خان کو وہ میجورٹی حاصل ہوگی جو پاکستان کے عوام نے انہیں دی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔